अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर क्या है के साथ मैं हूं काशिफ रफीक और मेरे साथ हैं हस्बे मामूल MB सोमरो साहब। पाकिस्तान में बड़ी बैठक हुई, अमन टॉक्स हुए और अमेरिकन वफ्द की और ईरानियन वफ्द की मुलाकातें हुई। पाकिस्तान ने उसमें होस्ट किया, सालसी का किरदार अदा किया और उसके बाद ये स्पेकुलेशन थी और इंडिया की बिलखसूस बड़ी कोशिश और काविश थी कि अगले जो मुज़ाकरात हैं वो शायद पाकिस्तान में ना हो या पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में हो, मुख्तलिफ ममालिक का नाम दिया जा रहा था। लेकिन ईरान की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ही मुज़ाकरात होंगे, दूसरा दौर जो होगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान पे एतबार है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की, फील्ड मार्शल साहब के किरदार की तारीफ़ की, वज़ीर आज़म साहब के किरदार की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होगा, किसी ऐसे मुल्क में नहीं होगा जिसका इन मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। अब जो अमन का टॉक्स हैं दोबारा होने जा रहे हैं, तारीख सामने नहीं आई लेकिन तैयारियां सामने ज़रूर आ गई हैं। वो क्या क्या तैयारियां हो रही हैं कैपिटल में, क्या मेजर्स दिए जा रहे हैं, और उसके बाद जिस वक्त हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है इन मुज़ाकरात के हवाले से, जो अमन टॉक्स के हवाले से। और वो मुज़ाकरात और वो बड़ा ब्रेक थ्रू होने की वजह एक सबसे बड़ी ये भी है कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो ईरान में हैं और उनकी वहाँ मौजूदगी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो ब्रेक थ्रू क्या है, ईरान में कितना अरसा मजीद स्टे करेंगे और क्या अमन का मुआहदा होने जा रहा है और कौन कौन से हेड ऑफ स्टेट्स जो है उनकी आमद मुतवक्को है, सारी चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे MB सोमरो साहब से। MB सोमरो साहब, एक बड़ी बैठक, उसकी बड़ी तैयारियाँ, मैं तो और आप भी इस बात पे कन्विंस थे। हमने जितने भी शोज़ किए हमने कहा कि ये जो फर्स्ट राउंड था उसकी निटी-ग्रिटी भी हमने अपने नाज़रीन को बताई कि ये हतमी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे और फिर आगे जाके अमन मुआहदा होगा। और अब मैं तो इस बात पे कन्विंस हूँ कि अब जब दोबारा टॉक्स होने जा रही हैं, दोबारा अमन के मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरे राउंड की बात हो रही है, तो ये दूसरा राउंड नहीं, मैं से अगर कहूँ कि ये हतमी और फाइनल राउंड होगा। आपकी राय क्या है? ये दुरुस्त बात है। जब इस्लामाबाद में टॉक्स हुए थे, नतीजा नहीं निकला था, तो उसी दिन ही हमने प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान गेम से आउट नहीं है, पाकिस्तान अभी भी गेम में इन है। हमने उसी दिन प्रोग्राम में कहा था। अब कल के प्रोग्राम 2 दिन पहले जो हमने प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें भी आपको बताया था अब जो मुज़ाकरात होंगे उस मुज़ाकरात की तारीख तब सामने आएगी जब मामलात पहले ही बैकडोर चैनल से तय कर लिए जाएंगे और यहाँ पे आके सिर्फ साइनिंग सेरेमनी होगी और एक शो होगा। और उसके हवाले से अब वो है जो जैसे आपने आप बताया, अब 15 तारीख को हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान पहुँचे, ईरान गए और वो पाक फौज की वर्दी में गए। बिल्कुल। और ये एक अलग मैसेज है। मगर उससे भी ज़्यादा अब 15 तारीख को आर्मी चीफ साहब गए हैं और आज 17 तारीख है, मतलब तीसरा दिन है। उनकी नेगोशिएशन ईरान के साथ मुसलसल जारी है और उसका नतीजा आज बहुत बड़ा सामने आया है। आबनाए हरमज़ को ईरान ने खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, मुकम्मल तौर पे, ठीक है। और वो जंग बदी तक खोलने का उन्होंने भी ऐलान फायर किया, तक जब तक है जी, ठीक है। अब उसका एक जो दुनिया में एक हिजान पैदा हुआ था, तवानाई की कीमतें बढ़ गई थी, तवानाई की कमी हो गई थी, पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही थी, जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे उनके तेल नहीं बिक रहा था, उनको नुकसान हो रहा था। तो अब कुछ दिनों के लिए ये सारा हिजान ख़त्म हुआ और होपफुली कि अब जो कीमतें पाकिस्तान में ऑयल की मुकर्रर होंगी वो, क्योंकि आलमी मार्केट में इस सारी कोशिशों के नतीजे में तेल की कीमतें गिरनी हैं और गिरेंगी, तो वो आम आदमी को, इस खित्ते के सारे ममालिक के, ख़ास तौर पर सारी दुनिया के लोगों को फ़ायदा पड़ेगा। अब इसमें एक अहम मामला है, ईरान के साथ जैसे मामला तय होंगे वो फील्ड मार्शल साहब को, अमेरिकी सदर को कन्वे करने हैं।
اب یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہ فون کے تھرو کنوے کرتے ہیں یا ایران کے ساتھ معاملات طے کرنے کے وہ میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ امریکہ خود جا کے امریکی صدر کو بریف کریں اور تاریخ کو فائنلائز کریں اور پھر اسلام آباد میں مذاکرات ہو، جیسے ابھی آپ نے سائننگ کہا سیرمنی ہو. جی، اس کے لیے تاریخ طے ہوگی. جیسے ابھی آپ نے کہا ابھی تاریخ سامنے نہیں آئی، لیکن تیاریاں سامنے آ گئی ہیں. مگر تیاریاں جو پہلے ٹاکس ہوئے تھے اسلام آباد میں 10 تاریخ کو، جو 11 تاریخ تک چلے گئے اور 12 تک، اس میں تو تیاریاں ہی نہیں تھیں. ٹھیک ہے، اس میں تو صرف سیکیورٹی تھی اور چیزیں تھی اور اچھی اس میں بات ہے. جو بندوبست کیے گئے تھے، حالانکہ نائب صدر امریکی آ رہے تھے اور بہت تھا، تو اس کی نسبت اس مرتبہ بہت بڑے پیمانے پہ تیاریاں نظر آ رہی ہیں. ہمارے اطلاعات یہ ہیں کہ نور خان ایئر بیس سے لے کر ریڈ زون تک اسلام آباد جہاں پہ ممکنہ بات چیت ہوگی، وہ سیرینا، وزیر اعظم یا ہاؤس، جو بھی ریڈ زون کا جہاں جو بھی بھی ایریا ہے، ریڈ زون تک، ایکسٹینڈڈ ریڈ زون، وہاں ایکسٹینڈڈ ریڈ تک زون. جو روڈز ہیں ان کو جو یلو نشانات ہوتے ہیں یا جہاں پہ ڈیمیجز ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے، رنگ روگن ٹھیک کیا جا رہا ہے، سجاوٹ کا کام شروع ہے. راستوں کو سجایا جا رہا ہے، ویلکم کے بورڈز کی تیاری ہو رہی ہے. کنونشن سینٹر میں بھی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو گیا ہے. مطلب میڈیا کی دوبارہ وہاں پہ ملکی اور انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ ہی انگیج کرنے کا منصوبہ ہے. تو وہ ہے. اور ریڈ زون جو ہے جہاں پہ پارلیمنٹ جانے کا یا امریکی سفارت خانے کی طرف جانے کا راستے ڈپلومیٹک ہیں، ایریاز میں تو ان کی بھی صفائی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رات ایک فیصلہ ہوا، جو بس اڈے تھے وہ ان کو بند کرنے کا فیصلہ ہوا، اور پھر ایک الگ خبریں آئی. مگر ابھی جو ہم اس میں کنفیوژن یہ تھی جی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بس ٹرمینلز کے حوالے سے کہ کل ایک کنفیوژن تھی کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جو بس اڈے ہیں 26 نمبر چنگی پہ یا فیض آباد میں، اسلام آباد کی حدود میں، وہ ٹل فردر آرڈر، ایک ورژن یہ تھا یا دوسرا یہ تھا کہ 26 اپریل تک جو ہے ان کو کلوز کر دیا گیا ہے. اچھا، میری خود اس ساری خبر کے تناظر میں نا سیکٹری RT رانجھا صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا بھی آپ، انہوں نے کہا جی بالکل جو گزشتہ رات گزری ہے 11 بجے اس وقت سے آن ورڈ ٹل فردر آرڈر جو ہے وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے جو بس اڈے وغیرہ ہیں اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلوز ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جن پیسنجرز نے موومنٹ کرنی ہے، چیزیں کرنی ہیں، اس کو کیسے کیا جائے. اس کے لیے ایک تجویز ہے، ابھی وہ فائنل نہیں ہوئی ہے. یہ چونکہ پبلک کا میٹر ہے تو میں نے کہا آپ کے توسط سے، کیمرے کے توسط سے لوگوں کو آگاہ کر دیں. وہ یہ ہے کہ مندرہ ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ اس ٹول پلازے پہ جو ہے یہ ایک کوئی ایسی ٹیمپریری ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ٹول پلازے پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پیسنجر لے کے آئے اور مندرہ ٹول پلازے سے اسپیشل شٹل سروس چلا کے ان کو اسلام آباد میں جو ان کا ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے وہاں پہ لایا جائے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے پریویس ٹاکس میں ایک سرٹن پوائنٹ سے بذریعہ شٹل سروس جو ہے وہ صحافیوں کو کیری کر کے کنونشن سینٹر لے کے جایا گیا تھا. جی. اچھا، دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سائیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب ایران میں ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں اور بڑی ایکسٹینسو گفتگو ہو رہی ہیں، الٹیمیٹلی 15 سے لے کے آج 17 تک وہاں پہ ہیں. اور وزیر اعظم جو ہے وہ ترکی پہ ہے. آج کی امریکی صدر کے مشیر سے ملاقات ہوئی ہے ترکی میں. تو مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ایران میں ہیں اور وزیر اعظم صاحب ترکی میں ہیں. اور جو بات ہم تواتر سے کر رہے ہیں ہر شو میں کہ جس وقت یہ پہلی ٹاکس ختم ہو گئی تھیں اور اس پہ ریگریٹ تھا جے ڈی وینس کو کہ انفارچونیٹلی وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکے، لیکن انہوں نے ایک بیسٹ آفر ان کو کر دی ہے.
اس دن سے بہت سارے میڈیا میں اسپیکولیشن تھی, بہت سارے مائنڈ سیٹ, اور ایون ہمارے اندر سے بھی کچھ ایسے مائنڈ سیٹ تھے جو چاہتے تھے کہ اتنا بڑا کام نہ ہو. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے, یہ چیزوں کو نہیں کنکلوڈ کر سکے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آفیشیلز نہیں آپ کو یاد رابطے ہوگا, میں ہیں, مذاکرات میں چل رہے ہیں, جس کو آج کنفرم کر دیا گیا ہے کہ ایران, امریکہ اور پاکستان کے آفیشیلز جو ہیں وہ آپس میں گفتگو میں انگیج ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, اور گریجولی وہ چیزیں امن کے معاہدے کی طرف جا رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 4 دن پہلے شو میں جب کہا کہ جب پہلے ٹاکس ہوئے, معاملات معاہدے تک پہنچ گئے, امریکن صدر نے یہ کریڈٹ جے ڈی وینس کو نہیں دینے کا سوچا, اور وہ خود اس معاہدے پر سائن کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں, تو اب تو اس کا اعلان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی حیران ہوئے تھے, اور کیونکہ میرے ذرائع جو تھے وہ بہت ہی معتبر تھے, اور میں نے ان کا نام ہڈن رکھ کر خود کریڈٹ نہیں لیا تھا, میں نے ان کا مشاہد حسین کا نام بھی لے لیا تھا. تو مشاہد حسین صاحب نے یہ بات کہی تھی, تو وہ کیونکہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں, ان کو ان کے تعلقات بھی ہیں, تو اب بات کلیئر ہو رہی ہے. امریکی صدر کہہ چکے ہیں بہت مرتبہ کہ میں اگر معاملات فائنلائز ہو گئے تو میں اسلام آباد جاؤں گا, تو ان کے امکانات بڑھ گئے ہیں. اگر وہ آتے ہیں تو پھر ایران سے بھی جو پریزیڈنٹ ہے, فارن منسٹر اور اسپیکر آئے تھے, تو اب ایران کے بھی صدر آئیں گے, اور اگر وٹنس کے طور پر یا گارنٹیر کے طور پر جہاں جہاں کے وزیر اعظم نے دورے کیے ہیں, پھر اس معاملے میں کوئی اور ملک بھی آ سکتے ہیں. تو ہمارے شوز ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ٹرمپ صاحب آئیں گے جی تو پھر یاد رکھیے گا ایم بی ایس بھی آئیں گے, محمد بن سلمان بھی آئیں گے, امیر قطر بھی ہیں, طیب اردوان بھی ہیں, چائنا اور رشیا کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی. ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرانس کے صدر, برطانیہ کے وزیر اعظم, ان کو بھی پاکستان دعوت دے رہا ہے کہ وہ بھی سارے آئیں. دیکھیں اصل معاملہ جو ہے نا, جو ایکچولی معاملہ ہے کہ اب فیلڈ مارشل صاحب نے ایران میں 2 دن لگا کے بیٹھ کے جو سب سے بڑا بریک تھرو ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ انکنڈیشنل آبنائے ہرمز ایران کھولنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا ہے. اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا, اس کی وجہ انہوں نے لاجک دی ہے کہ چونکہ ٹرمپ صاحب کی انٹروین کرنے کے بعد لیبنان میں سیز فائر ہوا ہے, اور اس سیز فائر کے تناظر میں اچھا ایران بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سارے تنازعات کو ونس فار آل بیٹھ کے سیٹل کریں. وہ سمندری تنازعات ہیں, وہ خشکی کے تنازعات ہیں, وہ ایٹمی تنازعات ہیں, وہ معاشی تنازعات ہیں, لیکن صحیح میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا پاکستان کو عزت دی, ہماری لیڈرشپ کو عزت دی. اللہ تعالیٰ ان کی خیر و عافیت رکھے اس ملک پہ, اس ملک کی لیڈرشپ پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت سربراہان مملکت یہاں ہوں گے, امن کا معاہدہ ہوگا, اور اس کے بعد اس خطے میں اور بالخصوص پاکستان میں اکانومی کا ٹیک آف ہوگا. اچھا میں پچھلے کئی ماہ سے 1 سال سے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یار بجلی نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے. میں نے کہا شکر کریں مل رہی ہے. انڈیا کی حالت تو دیکھیے, اور سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ بھارت کا. میں سمجھتا ہوں خطے کا وہ ملک ہے, اس کو اس امن کا سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. ہمارے ملک کی ٹوٹل پاپولیشن 25-26 کروڑ ہے, ان کی 2 ارب پاپولیشن ہے. ان کو شرم آنا چاہیے کہ جنگی جنون, یہ وہ, انسان بھوک مر جائیں گے, آپ کے شہری بچیں گے نہیں, ان کی حالت خراب ہے, انسان سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ پھر ہم کریں یا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو بڑا اللہ نے عزت اور مقام دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ساری دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری, پاکستان کی قیادت کی تعریف ہو رہی ہے. اب کسی کو وہ نظر نہیں آ رہی, پاکستانی ہونے میں فخر ہو رہا ہے, یقین تو وہ الگ ہے. مطلب ایک خوشی کی بات ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, اب بھارت نہیں کہے گا, وہ سوگ منائے گا, تو مناتے رہیں, وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف بھارت نہیں جی, بھارت نہیں, اس میں تھوڑا سا ایک جملہ ایڈ کر لیجیے آپ کی اجازت سے. بھارت اور بھارت کی پراکسیز,
وہ کسی بھی فیکشن میں ہو، وہ کسی بھی فیکشن میں ہو، صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایجنٹ ہیں یا ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، پراکسیز. وہ ہمارے یہاں کچھ دوست ہیں جو تنقید کرتے ہیں. تنقید اگر لاجیکل ہو، مثبت ہو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور ہر تنقید برائے بغض تو نہیں ہونی چاہیے نا جی. یہ میں لاجیکل بات میں نے کی ہے نا، وہ ہونی چاہیے. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا پاکستان کی عزت اور وقار کی، تو اس وقت میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں ایک بات آئی. تو کاش اس دور میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے وزیر اعظم بنے جو جس نے 5 سال پورے کیے ہوں، اور آج تک پاکستان کا کوئی بھی منتخب وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر پایا. سائیں یہ جو نقطہ آپ نے چھیڑ دیا ہے نا، یہ بڑا درد ہے اس نقطے میں، اور یہ ایک بڑے تلخ نقطہ ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک شو کریں گے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ تلخ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عزت اور وقار میں اتنا ہی اضافہ ہوگا جیسے ابھی بالکل آپ نے درست کہا، لیکن اس کے اوپر ایک پراپر شو کریں گے فیکٹس کے ساتھ، حالات اور واقعات کے ساتھ، اور اس میں کیا میری خواہش یہ ہے کہ اس مرتبہ جمہوری سوچ رکھنے والوں کی جیت ہو. جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، اب آپ چونکہ سیاست کی طرف ہی چیز لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہے، میں آخر میں ایک جملہ بول کے پھر پورا ایک شو کریں گے اس کے اوپر. یہ میری آپ کی کمٹمنٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس درد کا آپ نے اظہار کیا ہے نا، اس سے زیادہ درد میں اس ٹائم زرداری صاحب بھی ہوں گے کہ اگر وہ ان کا کہا مان لیا جاتا اور آج پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ حکومت کا حصہ ہوتی تو پھر بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہوتے تو ان کا اسٹیچر کدھر ہوتا. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کریں گے کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، میں چھوڑ دیا اگلے شو کے لیے. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. آج بڑا دن ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا بریک تھرو کروایا کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہر طرح کی ٹریفک کے لیے، اور جو سیٹ پروٹوکولز، راستے، ایرانین جو سب میرینز ہیں یا ان کے جو میری ٹائمز ہیں، سب میری ٹائمز کی طرف سے جو ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں، ان کے تھرو تمام جو ہے وہ جہاز گزریں گے. ایک بڑا بہترین فیصلہ ہے، اور یہ انڈیکیشن ہے کہ گریجولی معاملہ امن کی طرف جا رہا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.